बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। सुब्हान ताला से ये दुआ करती हूँ कि कोई लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से ऐसा अदा ना हो जो मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि कुरान पाक के जब हम तफसीर बयान करते हैं तो ये भी डर लगता है कि कोई हम ऐसी बात ना कह दें कि जो अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात के मुताबिक ना हो। अल्लाह सुब्हान ताला बस वही बात हमारी ज़ुबान से निकलवाए जो अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद है। आमीन सुम आमीन। हम सूरत निसा कर रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह सूरत अन-निसा की आयत नंबर हम 137 करेंगे। हमने लास्ट जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने बार बार एक लफ्ज़ पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतनी खूबसूरती से ईमान वालों को जब पुकारते हैं तो मोहब्बत भी उतनी एहसास होता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ रिलेशनशिप जैसे होता है ना, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे पुकार रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमिनू, ईमान ले आओ। इतनी खूबसूरत बात लगी थी। तो उस वक्त यही हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ईमान वालों को ही कह रहे हैं कि फिर से ईमान ले आओ, तो ये क्यों कह रहे हैं? तो आज की जो आया है उसमें हमें उसका जवाब मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, सुम्मा काफरू, फिर उन्होंने कुफर किया, सुम्मा आमनू, फिर वो ईमान लाए, सुम्मा काफरू, फिर उसके बाद उन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ से अब हम मुनाफिकीन के बारे में पढ़ेंगे। आप अच्छे से एक बात अपने ज़हन में ये रख लीजिए कि हमने जब सूरत बकरा का शुरू पढ़ा था ना, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सारी डिटेल दी थी कि मुनाफिक कौन होता है। वो लोग जो अल्लाह को धोखा देते हैं, मोमिनों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, एक बात कुछ करते हैं, दूसरी बात कुछ करते हैं, फ़ायदा उठाने के लिए, अपना फ़ायदा, ज़ाती फ़ायदा उठाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचा देते हैं। और एक लंबी लिस्ट थी जो हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर से मुनाफिकीन का जिक्र जो कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या देखना है कि ये आयत कब नाज़िल हुई थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शान नुज़ूल होता है ना किसी भी आयत का, कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कहते हैं, तो हमने ये देखना है कि अब आज के ज़माने में हम पे ये आयत का क्या असर होता है, हमने इन आयत से क्या लेना है। तो सबसे पहले तो आज के पूरे प्रोग्राम में आप लोगों ने ये देखना है कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने निशानियां मुनाफिकीन की बताई हैं, अल्लाह ना करे कहीं वो चीज़ें हम में तो नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि वो हम में। आज अगर मैं कोई लफ्ज़ ऐसे बोलूँगी जो हमारी रेगुलर ज़िंदगी में हमारे सेंटेंसेस होते हैं या हमारी दिल की ख्वाहिशात होती हैं, तो वो मैं इसलिए बोलूँगी कि हम इन आयात को रिलेट कर सकें, हम ये देख सके कि मुनाफिकीन के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो इतनी बड़ी सजाएं सुनाई हैं कि मुनाफिक जो हैं वो दर्क में होंगे, और अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि वो मुनाफिक और काफरों को अल्लाह सुब्हानहू ताला जहन्नम में फेंक देंगे और अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको सजाएं देंगे। तो वो क्या चीज़ें थी जो वो करते थे और क्या चीज़ें हैं जिससे हम बचें? कि ऐसा तो नहीं है कि वो निशानियां जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बताई थी वो कहीं अल्लाह ना करे हमें भी किसी न किसी दर्जे पे आ रही है। तो आज इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक से एक 1 to 1 हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल सकें। तो अब यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि वो लोग जो ईमान लाते हैं फिर कुफर करते हैं, फिर ईमान लाते हैं फिर कुफर करते हैं, तो देखिए या इस लेवल तक क्या होता है कि ईमान का दर्जा जो होता है ना बंदे का, कभी वो मुसलमानों के साथ आ जाते थे उस ज़माने में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, आके उनको कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अपने फ़ायदे भी हो सकते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जब एक आज़ाद रियासत भी कायम हो गई थी, फिर माले गनीमत होता था, मिलता था, और मुसलमानों को फ़ायदे भी उस वक़्त मिल रहे थे। अगर वो अपने कुछ दुनियावी फ़ायदों के लिए मुसलमानों के साथ मिलकर कहते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब वो अपने लोगों में जाते थे तो वो उनको कहते थे कि नहीं हम तो उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनका ये पोल खोल दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, अब आप अपने ऊपर ज़रा ये लेके देखिए कि ईमान भी है, मुसलमान है, लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि हमारा मुसलमान, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ कि हम कभी ऐसा होता है कि दर्स है,
کوئی ایسی جگہ پہ ہم انوائٹ ہمیں کیا گیا ہے، وہاں پہ ہم بڑی اچھی باتیں سنتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں، ہمیں جنت دوزخ کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہمارا دل بھی نرم ہوتا ہے، ہمیں بہت اچھی وہ باتیں لگتی ہیں۔ پھر اس وقت بیٹھ کے ہم بڑی بڑی اپنے آپ سے وعدے بھی کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد اب میں یہ نہیں کروں گی، اب میں ایسے اپنے آپ کو رکھوں گی، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانوں گی، اور جو بھی ہمارے اندر کوئی بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں وہ ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عہد بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن the moment ہم دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر ہم اپنی طرح کے ایسے لوگوں سے جو ہمارے پہلے کے دوست ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک نہیں ہوتے، ان کے عمل اتنے اس طرح کے نہیں ہوتے، پھر جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر ہم ان جیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا، کیا عہد کیا تھا۔ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم کبھی ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ایسے باتیں سنتے ہیں، پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پھر ہم دوسرے طرح کے لوگوں میں جاتے ہیں تو پھر ہم ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت تک، اس لیول تک کیا ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے the moment ہم کو احساس ہوتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف معاف کرتے ہیں، دیکھیں توبہ کو یہ اتنے خوبصورت سینٹنسز ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے بار بار بتائیں۔ It's just a reminder call۔ میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر کی طرح بتا رہی ہوتی ہوں بار بار، اور آپ لوگوں کو بھی، کہ دیکھیے جو توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں نا، اور جو اللہ کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے وہاں پہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام فرشتے اس بندے کے لیے جو توبہ کرتا ہے نا، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ توبہ کرنے والا، جو سچی توبہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور وہ اگر تو کافر، تو ویسے بھی مسلمان اگر جب ہوتا ہے تو اس کی پچھلی پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آگے آیت آ رہی ہے نا، لفظ آ رہی ہے ثم، پھر ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھ جاتے ہیں کفر میں، اور پہلے وہ مسلمان، پھر کافر، پھر مسلمان، پھر کافر، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب وہ کفر میں ہی بڑھ جاتے ہیں، اب وہ واپس ایمان کی حالت میں نہیں آتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر، کہ نہیں ہے اللہ کہ وہ بخش دے لہم انہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دے گا۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ان کو کسی بھی صورت میں اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو ہدایت نہیں دیں گے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارے تو اب وہ بیکاز اللہ ہی نہیں دینا چاہتا تو اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن آپ غور کریں اس بات کو کہ وہ جب تک ایمان میں تھے اور پھر کفر میں چلے گئے، پھر ایمان میں آگے، پھر کفر میں چلے گئے، توبہ کے دروازے کھلے رہے، وہ راستہ ان کا کھلا تھا۔ اگر وہ پھر ایمان میں آ جاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھ گئے کس میں؟ کفر میں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ سبحانہ تقدیر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ اس کا بندہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، کس حالت میں ہوگا، کس میں نہیں ہوگا۔ لیکن جس وقت وہ اپنے کفر میں ہی بڑھ جاتا ہے اور اس کے واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی میں بڑھا دیتے ہیں جس میں وہ، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دنیا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں، وہ آخرت چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت دے دیتے ہیں، اگر وہ دنیا اور آخرت چاہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں دے دیں گے۔ اب وہ خود اپنی مرضی سے اپنے کفر میں، اپنے نفاق میں بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس میں بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے اور اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں ملے گی۔ بشر المنافقین، پھر بات آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ خوشخبریاں کن کو ملتی ہیں؟ خوشخبریاں ملتی ہیں نیک لوگوں کو نا، مومنوں کو ملتی ہے، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہاں پہ درجات ہوں گے، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، جتنے بڑے درجے اتنے بڑے انعامات ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خوشخبری سنا دو منافقین کو۔ منافقین کو کیا خوشخبری سنا دو؟ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہوتا ہے نا تنزیہ جیسے بات کرتے ہیں کہ ان کو ذرا خوشخبریاں سنا دو. کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوشخبری بتا دو بِأَنَّ کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے عذابًا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. کہ ان کو بتا دو یہ جو اب دھوکہ دے رہے ہیں نا لوگوں کو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے یہ کر لیں، اور تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تم بیوقوف ہے جو مومن ہے، نہ یہ رشوت دیتے ہیں، نہ یہ غلط کام کر کے کہتے ہیں دیکھو میں نے اپنا کاروبار کتنا چمکا لیا، دیکھو میں نے تو رشوت دے کے تو اپنا اپنے آپ کو پاس کرا لیا، میں نے یہ کیا تھا تو میں نے جاب مجھے اچھی مل گئی، میں نے اس طرح سے غلط کام کر کے تو اس مقام پہ پہنچ گیا دنیا میں. دنیا 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 کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ایسا کام بھی کرتا ہے اور منافقی اور جو مومن ہے ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں کہ عذاب علیما، کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبریاں سنا دو. اور خوشخبریاں بھی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں منافقین جو ہے نا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ احساس وہ آخرت پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں کون سا حساب ہونا ہے. ان کو جنت و دوزخ کی کوئی ان کو خواہش ہی نہیں ہوتی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے نا بس یہیں پہ اس کا اجر مل جائے گا، اجر من بدلہ مل جائے گا، اور دنیا کی ترقی ہی اصل ترقی ہے. اور وہ پھر اپنے فائدے کے لیے کبھی ادھر دھوکا کبھی ادھر دھوکا، اور اپنے آپ کو وہ سمارٹ سمجھتے ہیں اپنی انا میں کہ میں تو بڑا ذہین ہوں، میں تو بڑا قابل ہوں، میں تو اتنے لوگوں کو دھوکہ دے کے دیکھو میں نے کیسے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا لیا. لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں نا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی بیماری جو منافقین کی بیماریوں میں سے ہے اگر ہمارے دل کے کسی بھی حصے میں ہے تو ہم اس کو صاف کر دیں، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں اور منافقین کے بارے میں جو سزائیں سنائی ہے نا وہ اس کو کسی بھی حال میں کوئی مومن بندہ جو ایمان والا بندہ ہے نا وہ اس کے لیے بچ نہیں کر سکتا کہ نہیں چلو خیر ہے، اگر یہ تھوڑی سی منافقت ہے تو خیر ہے. منافقت کو ہمیں اندر سے آج کھرچ کے نکالنا ہوگا. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ. اب دوسری طرف آ جائیے، اب مسلمانوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کافروں کو اپنا ولی بنا لیتے. اولیاء کن کو کہتے ہیں؟ جو دلی دوست ہوتے ہیں نا. اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ آپ اپنا کلیئر کر لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کافر ہیں جیسے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا کوئی ایسی ان لوگوں کے ساتھ تم لوگ نے ملنا نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں. ان کو دلی دوست نہیں بنانا. کیونکہ کیا ہوتا تھا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ تھا نا کہ ابھی غزوات ہو رہے تھے، ابھی مسلمان اگر کوئی ایسی اسٹریٹجیز بنا رہے تھے یا کچھ بھی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ان کے اندر گھس کے پھر وہ باتیں جو ہیں وہ دوسرے اپنے لوگوں کو جا کے بتا دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے وارن کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تم دلی دوست نہیں بناؤ. اور آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، اور آگے آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی کہ وجہ کیا ہے کہنے کی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کہ وہ لوگ جو کافروں کو دوست بنا لیتے من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے. کیوں بناتے ہیں دوست؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو دوست بناتے ہیں. ایبتغون، کیا تم یہ چاہتے ہو عندہم العزت، کہ ان کے پاس بڑی عزتیں ہیں. تم کہتے ہو کہ وہ بڑے پیسے والے، وہ تو اتنے بڑا ان کا مقام، اور کہاں وہ لوگ ہیں، اور اگر ہم ان سے دوستی کریں گے تو کل کو ہمیں فائدے ملیں گے، اور اگر ہم ان کی پارٹیز میں ہوں گے تو واٹس ایپ پہ آ جائیں گی تصویریں، اور پھر اس کے بعد فیس بک میں تصویریں آ جائیں گی، اور ساری دنیا دیکھ لے گی کہ ہم تو ایسے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ you can relate with these things کہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا فنکشن گھر میں ہوتا ہے، اس میں سے بیسٹ پکچرز نکال کے آپ اس کو فیس بک میں لگا دیتے. ابھی تو وہ لوگ جو ذرا جن کے گھر میں تھوڑا سا غم ہے، پریشانیاں ہیں یا کچھ ہے، ان کو دیکھ کے پھر ہمیں رونا کیا آتا ہے کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے. اب اچھے بھلے تھے تو اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اب دیکھو میرا بچہ ماشاءاللہ اتنا اچھا تھا، اب یہ ہو گیا. تو نظر تو برحق ہے نا،
نظر لگتی ہے، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ہم جان بوجھ کے جو اتنی سی چیز ہوتی ہے نا اس کو اتنا بڑا بڑا کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو، رج کے نظر لگائیں تاکہ، اور پھر اس کے بعد رونے نہیں ختم ہوں گے ہمارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یا رب العالمین آپ جو کچھ ہمیں ان آیات میں سکھانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے عمل میں ڈھال دیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنا نارم کر لیا نا ان چیزوں کو کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو ہم اس لیے تو نہیں پکچرز ڈالتے نا، یہ تو میری اپنی خوشی کے لیے، میں تھوڑی شو آف کے لیے ڈالتی ہوں، میں تھوڑی اس لیے ڈالتی ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، آپ اپنے دل سے پوچھیں، ایسے معاملے اپنے دل سے پوچھا کریں کہ کیا ہم کریں، اور پھر ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، پھر ہم ساروں کے گھروں میں گھسے ہوتے ہیں، اچھا اس نے اس کی پکچر، اس کی پکچرز، اس کی پکچرز، اس کی پکچرز، اس کے دوست کی دوست کی پکچر، دوست کی دوست کی پکچرز دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک دم سے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنی دیر بیٹھی رہی ہوں فیس بک میں، اور پھر بندہ اپنے آپ کو ہٹاتا ہے وہاں سے کہ میں نے کسی طرح سے ہٹوں یہاں سے۔ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم ان کے پاس عزتیں چاہتے ہو، تمہارے ساتھ ان کا نام آ جائے، تم ان کے ساتھ ان کے گھروں کی پارٹیز میں چلے جاؤ، تم ان کے ساتھ کوئی رشتے بنا لو، تم ان کے ساتھ کوئی ایسا بتا دو، ہاں میں ان کو جانتی ہوں، میں وہ بندہ آپ کو جانے نہ جانے لیکن کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں، کبھی کسی غلطی سے کسی پارٹی میں اگر کبھی تصویر ہی اتر گئی ہو پھر آپ وہ بھی ان کو دکھانا ضروری ہوتا ہے، دیکھو میں اس بندے کو جانتی ہوں، یہ میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ عزتیں تو ساری کی ساری رب کے پاس ہے، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ساری دنیا کو تمہارے آگے لے آئیں گے۔ تم جن سے عزتیں چاہتے ہو نا، اللہ کو ناراض کر کے، اس کی باتوں سے انکار کر کے، دوسروں کو خوش کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عزتیں نہیں دیں گے۔ تو آئیے انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 140، اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ وقد، اور یقیناً تحقیق، نزل اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتاب اس کتاب میں، کس میں؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہیں دے دیا ہے۔ کیا حکم دیا اللہ جی؟ کہ یہ حکم دیا ہے ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفر، کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہے، بہا ان کا، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب آپ غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تمہیں اس کتاب میں کہ جب اذا سمعتم، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اب یہاں پہ ہم بریک لے کے اب اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم اکثر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذرا اپنے غور کیجئے، ہم نے کب سنا ہوگا کوئی ایک ایسا جوک سنا ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس میں مولویوں کا مذاق ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں جنت و دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑی کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ میں لفظ نہیں، نام نہیں لوں گی، لیکن آپ خود ہی سے آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، کہ جی ہم نے تو دوزخ میں تو اتنے ویسے والے لوگ ہوں گے، وہاں تو بڑا فن ہوگا، جنت میں سارے مولویوں نے ہونا ہے، ادھر تو اتنی بوریت ہوگی، ہم ادھر ہی ٹھیک ہے، مذاق جیسے اڑاتے ہیں۔ اور ہم سنتے ہیں ایسی باتیں، اور کبھی قرآن کی اگر کبھی ڈسکشن ہوتی ہے، جب ہم پارٹیز میں ہوتے ہیں، یوزلی ڈنرز پہ ہوتے ہیں، تو اور کوئی بات نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اسلام کی بات ہوگی، اور پھر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی کوئی سینٹنسز استعمال ہوتے ہیں، نہیں قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا، اب چھوڑو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی ہر ایک کو پکڑنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کب بس یہی کہتے رہیں گے، کوئی نہیں مسلمانوں نے سب نے جنت میں چلے جانا، ایسے ہی نہیں ڈراؤ، دنیا میں بھی تو اب رہنا نا، دنیا کیوں بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اب اس میں بھی رہ کے سارا کچھ کرنا ہی ہے نا۔ اگر دیکھیے کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، میں سینٹنس اسی لیے یوز کر رہی ہوں کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، کہ ان جگہوں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ، اب کتنی دفعہ آپ نے یہ بھی سنا، نہیں حجاب کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں قرآن میں، اللہ نے وہ تو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا، وہ حکم عام بندوں کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔
किधर लिखा हुआ है कुरान में ये है वो है। अब क्योंकि बहस करने वाला उसको भी इतना नहीं पता होता, जिससे कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता, सम टाइम उन्होंने खुद से कुरान में नहीं पढ़ा होता, दूसरों से डेफिनेटली सुना होता है, लेकिन वहां पे बहस कर रहे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फला तक़अदू माहुम, तो मत बैठना उनके साथ। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि हत्ता यहाँ तक के यहूदू फी हदीसिन गैरी, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाए। अब ये अदब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं कि अगर कभी ऐसी बात हो तो उनके साथ नहीं बैठना, अगर किसी और काम में मसरूफ हो जाओ वहां से उठ जाओ बेसिकली। और अब देखिए कि दो तरह की चीजें हैं। अगर कई दफा ऐसा होता है कि फैमिली है, रिश्तेदार हैं, कई दफा बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, फैमिली में कोई ऐसी बात कह देते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या कोई ऐसी बात कह रहे हैं, तो आप उनको तो अगर टोकोगे या आप उनको कुछ कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो आपने क्या करना, आप आराम से उस जगह से उठ जाए। लेकिन अगर यही बातें, ऐसी बातें आपकी फ्रेंड्स में, देखिए फ्रेंड जो होती है ना वो हमारी चॉइस की होती है, वो हमने अपनी मर्जी से बनाई होती है ना। जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी को हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो अल्लाह का हुक्म है। लेकिन जहाँ पे दोस्त ऐसी बात करेंगे तो वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां पे आपको उठ जाओ फौरन। और फिर वहां पे अब दोस्तों के साथ तो आप ये कर सकते हो कि आप उनको बताओ फौरन के देखो ये आप गलत कह रहे हो, आप ऐसी बात नहीं कर सकते हो, या आप किसी भी उनको समझाने के लिए कह सकते हो। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, कि तब अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो और तुम सोचते हो कि चलो अब मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ, ये तो मेरे दोस्त बात कर रहे हैं ना, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैं उठूंगी तो बुरा लग जाएगा, या उनकी इस खातिर के वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये तो मौलवियानी हो गई है, इसने अब नया नया कुरान पढ़ना शुरू किया, अब देखो ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम वहीं बैठे रह जाते हो तो फिर तो तुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर, देखिए ये दो चीजें हैं, नंबर एक वहां से उठ जाओ, नंबर दो अगर तुम नहीं उठते हो तो क्या होगा कि फिर तुम उससे ऐसे हो जाओगे। और अगर उठ के उस वक्त तक कब तक उठोगे, जब तक वो किसी और बात में मशगूल नहीं हो जाते, वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अब ये दोनों सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए, एक तो रिश्तेदार है, माँ बाप है, ये ऐसा रिश्ता है कि आप उठ तो जाते हो लेकिन आपने वहां बहस नहीं करनी है, आपने उनको कोई बात नहीं करनी। लेकिन जहां पे आपके दोस्तों का मामला है वहां पे आप कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आप गलत कह रहे हो, वहां पे आपको ये डरने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, जमा करने वाले हैं मुनाफिकीन को, बल काफिरीना, और काफिरों को, फी जहन्नमा जमिया, कि सब के सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहन्नम में मुनाफिकीन और काफिरों को जहन्नम में जमा कर देंगे। यहाँ पे काफिर और मुनाफिक को एक लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ले आए हैं। तो फिर ऐसी जो भी बीमारियां हैं जो मुनाफिकीन में है वो फिर हमें अपने अंदर से निकालनी है ना। और आप देखिए कि ये तो वो अदब है जो हमारी रेगुलर जिंदगी के अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बैठे कौन रहेंगे, मुनाफिक बैठे रहेंगे। वो उनको ये डर होगा कि कहीं हम ऐसा उठ जाते हैं तो फिर ये लोग हमें बात करेंगे, कल को हमें पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, कल को कहेंगे ये तो मौलवियानी बन गई है, इसको तो सारा वक्त यही पता है, इसके साथ तो फन ही नहीं होता, इसलिए इसको पार्टीज में ना बनाओ। तो नहीं, मैंने तो अपना वो रखना भी है, मैं तो उनके साथ उन जैसे, उधर चले जाओ तो उन जैसे। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे उसके बारे में भी। अल्लाह से दुआ करते जाए कि ये बीमारियां कोई छोटी बीमारियां नहीं है, ये नासूर की तरह हमारे अंदर पैदा हो गई है। और वो जाने के, जब तक देखिए हमें बीमारी का पता होगा तभी तो हम उनको बाहर निकालेंगे ना। यहाँ पे आज हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीजें होती हैं, हम सोचते नहीं है, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है ये फलां बंदा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो गलत कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहां से उठ जाओ, और किसी और बात में जब तक वो वापस वो ऐसी बात किसी और बात में नहीं मशगूल हो जाते या टॉपिक बदल नहीं जाता, तब तक तुम वहां पे वापस नहीं बैठोगे। अगर तुम वहां से नहीं उठते हो तो फिर तुम उन्हीं जैसे हो, और अगर तुम उन्हीं जैसे हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मुनाफिकीन और काफिरों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम में सबको फेंक देंगे। और मुनाफिकीन के कौन से जहन्नम में फेंकेंगे, दर्क में फेंक देंगे। दर्क एक ऐसा जहन्नम का दर्जा है, कहते जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। हमें अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम मुसलमान हैं,
لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو میرے رب نے بتایا ہے کہ یہ بیماریاں منافق کیوں ان کو کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ بیماریاں ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، کہیں یہ بیماریاں ہم میں تو نہیں ہیں، یہ عادتیں ہم میں تو نہیں ہیں، ہم کنوینئنٹلی ایسی چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یتربصون، جو لوگ انتظار کر رہے ہیں بکم، تمہارے بارے میں، فَإِن كَانَ لَكُمْ، بس اگر ہو تمہارے لیے فتح، کوئی فتح، من اللہ کی طرف سے، قالو کہتے ہیں الم نکم معکم، کہ کیا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے؟ تو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار اس چیز کا کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ فائدہ ہوگا وہاں پہ ہم چلے جائیں گے، جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ ہم منہ موڑ لیں گے، بھلے وہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں. وقت ایسے وہ جیسے کہتے ہیں نا، اونٹ ویٹ کرتے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کہ کہاں پہ فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بات اللہ کھول کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگوں کی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. وَإِنْ، اور بے شک کانا ہے لِلْكَافِرِينَ نصیبا، اور بے شک ہے اور اگر ہو کافروں کے لیے نصیبن، کوئی حصہ، قالو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کہ ہم غالب آنے لگے تھے تم پر، ونمنعکم، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، واللہ یحکم، تو اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن. اب کیا ہوتا تھا کہ جو وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ مومنوں کو فائدہ ہوتا تھا تو ان کی طرف چلے جاتے تھے، کافروں کو فائدہ تو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم تو اس لیے اگر ہم ان کا ساتھ دیتے تو پھر تو تم نے تمہیں فتح نہیں ہونی تھی، تو ہم نے تمہاری خاطر ایسے نہیں کیا تاکہ وہاں پہ بھی ہم ان کی گڈ بکس میں آ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ، لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کو اور مومنوں کو علیحدہ کر دیں گے. لا یستوون، وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. تو ایسا مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار چیز بتا رہے ہیں کہ تمہیں مومنوں کا ساتھ دینا ہے، تم اپنی دنیاوی تھوڑی سے فائدے کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو. یہ منافقت کی بیماریاں ہیں، ان کو اپنے اندر سے تمہیں نکالنا ہوگا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک منافقین دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں جب پڑھا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایمان والوں کو رکھا کہ منافق کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے مگر وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مومن جو ہے یہ تو بیوقوف ہے، ان کو کیا پتا، نہ یہ رشوت لیتے ہیں نہ یہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں. دیکھو ہم نے تو یہاں پہ یہ کام کیا، اس کو بیوقوف بنایا، اس کو دھوکہ دیا اور ہم نے اتنے فائدہ اٹھا لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا. انہوں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور کس کے خاطر دے رہے ہیں؟ آخرت کی خاطر دے رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں سب مومنوں اور کافروں کو علیحدہ کر دیں گے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ. اب یہ دیکھیں بہت ڈرنے والی اور بہت سوچنے والی آیت ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، پہلے کیا بات کہی تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہے. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اب اپنے دل پہ یہ آیت لکھیے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو وہ انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ منافق ہے نا، ان کے بارے میں ذرا اپنی نمازیں اب ہم چیک کریں. اپنے دل سے پوچھئے کہ کب ہم نے نماز کو اتنے ذوق و شوق سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو ہمارے اندر پھر انتظار کہ کب مغرب کی نماز ہو، اذان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر. یہ سوچنے کی بات ہے.
ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اچھا جلدی جلدی اب تو کھانا پکانے کا ٹائم ہے، اچھا 2 منٹ رہ گئے، جلدی 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 جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ ڈرامے کا وقت آ رہا ہے، 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اور لیکن ہم نے وہ 5 منٹ کی جو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا جو بریک بیچ میں آتا ہے نا، کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس میں بھاگم دوڑ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نماز کا، کیونکہ وہ 1 گھنٹے کے درمیان میں نماز کا وقت گزر جانا ہوتا ہے، تو اس میں ہی نماز پڑھنی ہے نا، تو پھر وہ جو بریک کا وقت آتا ہے اس کے اندر ہم بھاگم دوڑ فرض اپنے پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس کی بیماری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤنا، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں ناسا، لوگوں کو۔ کیسے دکھاوا کرتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں پھر آپ کو ایک دفعہ یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں، الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورے اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں۔ میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر یوزلی پاکستان میں تو مسجد میں نہیں عورتیں جاتی ہیں، امریکہ میں ہم لوگ یہاں پہ مسجد میں جاتے ہیں، جیسے یوزلی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کل کرنا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ آ جائیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگوں نے جنہوں نے کبھی بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی ہو، صدیوں میں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن وہاں پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو مسجد میں آئے ہیں اور جماعت بھی ہو رہی ہے، سارے نماز پڑھے، شرم و شرمی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یراؤنا، وہ دکھاوا کہتے ہیں ناسا، لوگوں کو۔ اب دیکھیے جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عین مغرب کے ٹائم پہ کھانا کھول دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ ہی کر دیں کہ جی مغرب کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہے، آپ لوگ نماز پڑھ لیں۔ آپ خود غور کیجئے گا کہ ہوتا ہے بہت جگہوں پہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیے گا کہ ڈنر پہ جب ہم جاتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، یا کوئی بھی رات کا جو جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اب کھانا کھول دیتے ہیں، اناؤنس ہوتا ہے، پھر لوگ پاگلوں کی طرح کھانے کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ لائن کہیں لمبی نہ ہو جو اور ہمیں کھانا بعد میں، نماز تو دیکھی جائے گی بعد میں بھی پڑھ لیں گے۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 142 سورۃ النساء۔ اب دیکھیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تیسری بات کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَا يَذْكُرُونَ، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو الا قلیلا، مگر بہت ہی تھوڑا۔ قلیلا تھوڑا ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور کتنی جگہ پہ یہ بات آئی ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلٌ مَا تَشْكُرُونَ، کہ تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں، شکر ہی نہیں اللہ کا ادا کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب میں ہیں، بین ذالک، لا الہ اولئی، نہ طرف ان لوگوں کے، ولا الہ اولئی، اور نہ ہی ان دوسری طرف کے لوگوں کی طرف، کبھی ادھر لٹک جاتے ہیں کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو کشتی کے بالکل کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا بھی کشتی ہچکولے کھائے گی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ الٹ کے پانی کے اندر ہی نہ گر جائے، لیکن جو لوگ درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، کشتی ہچکولے بھی کھا رہی ہے تو چین سے محفوظ ہیں ادھر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے لوگو ادخلوا الاسلام کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیوں ڈرتے ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں اگر پورے کے پورے داخل ہو گئے تو زندگی کیا مشکل ہو جائے گی؟ کیا پھر ہم لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا؟ میری زندگی سے کیا فن ہی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حلال چیزیں ہیں نا، ساری چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں کچھ گنتی کی آپ ہاتھ سے گن سکتے ہیں، کچھ گنتی کی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، جو گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہیں، جو حلال حرام میں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن باقی تو ساری چیزیں حلال ہیں۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بکنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یا رب العالمین میں ساری کی ساری آپ کی، میں سمینا و اطانا کرنے والی ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ پتہ ہے جب زبان سے نکالتے ہیں نا تو یہ ہمارا دماغ جو ہوتا ہے یہ بڑا تیز ہوتا ہے، یہ بڑا چلاک ہے، فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے، منہ سے آواز نکلتی ہے یہ پورا ایک پکچر کریٹ کر دیتا ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آسانیاں کر دیتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے نا، جس کے لیے ہم بکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سمینا و اطانا کرنے والے ہو گئے، آپ حکم کیجئے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیسے ہمیں سنبھالتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جو کوئی جسے بھٹکا دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو وہ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ وہی آیت ہے، ویسی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ پھر بڑھ جاتا ہے اسی گناہوں میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیں گے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو کبھی ادھر لٹک رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، جہاں فائدہ دیکھتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. اور بالکل ایسے جیسے کہتے ہیں نا وہ چوہیا کی طرح بل کے اندر جاتی ہے تو دوسری طرف اس نے ایک سوراخ رکھا ہوتا ہے کہ ادھر سے گھستی ہے اور دوسری طرف نکل جاتی ہے. وہی حال کرتے ہیں کہ جہاں سے ان کو ڈر رہتا ہے دوسری طرف نکل کے فائدے والی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. دیکھیے پھر ہماری پکار ہے. یہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ بالکل ایک ماں کی آواز اپنے کان میں لائیے کہ جب نام لے کے ماں پکارتی ہے نا اتنے پیار سے کہ بیٹی میں تمہیں یہ نصیحت کر رہی ہوں، ایسا نہ کرنا. ایسی چیزیں میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ ان لوگوں نے کی تھی، ان کو بڑا نقصان ہوا تھا، اب تم ایسی چیز نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، کہ مت بنانا کافروں کو اولیاء، اپنے دلی دوست نہ بنانا کافروں کو، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. مومنوں کو تو ساتھ نہیں دیتے. دیکھیں مومنوں کے ساتھ دینے سے، دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آرگنائزیشن ہے، فار ایگزامپل اسلامک آرگنائزیشن ہے، وہاں پہ اگر آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. یوزلی ہوتا ہے کہ میں تو نہیں یہ کر سکتی ہوں. لیکن دوسری طرف اگر انویٹیشن آتا ہے کسی ایسے بڑے انسان کا کہ جس کے جو کافرین میں فار ایگزامپل ہے، اور ایسے لوگوں کی انویٹیشن آتا ہے بھاگے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ تو تصویریں کھینچیں گی تو پھر ہماری اخبار میں بھی آ جائیں گی اور پھر ہماری ٹی وی پہ بھی آ جائیں گی، اور اگر چلے اس لیول پہ نہیں آئیں گی تو واٹس ایپ پہ تو چلو میں ہی کھینچ کے بھیج دوں گی، اگر وہ تو سب سے چھوٹا میڈیم ہے نا، لیکن پھر ہماری فیس بک میں آ جائیں گی، ٹویٹر پہ آ جائیں گی، ادھر ادھر ہر جگہ پہ آ جائیں گی. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح نا، یہ ساری کی ساری آیات ہمارے دل کو ٹٹولنے والی ہیں. ایک ہوتا ہے نا نفاق کو اندر سے کھرچ کے ختم کرنا، اس طرح والی آیات ہیں، کیونکہ یہ ساری بیماریاں منافقین کی ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ایسی کوئی بھی چیز ہمارے اندر ہے تو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری بیماریوں سے ہمیں باہر نکال دے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت بنانا دوست اولیاء اپنے کافروں کو، مومنوں کو چھوڑ کر. آتوریدونا، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم سلطانا مبینہ، کیا تم اللہ کو دلیل دینا چاہتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کافی ہے یہ دلیل کہ تم نے یہ اللہ کا حکم نہیں مانا، تم نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیا ہے، تو تمہارے اگینسٹ یہ بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سزا دے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اگر تم ایسے کرتے ہو تو یہ چیز ہی کافی ہے تمہیں سزا دینے کے لیے. اللہ اکبر. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین، بے شک منافق جو ہیں وہ لوگ، فی درک الاسفل، کہ درجے میں ہوں گے سب سے نچلے درجے میں، من النار، آگ کے. اللہ اکبر. اور دیکھیے درک کون سا درجہ ہوتا ہے کہ دوزخ کا وہ مقام ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. اتنا بڑا درجہ ہے. دیکھیں باقی دیکھیں جو کافر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یا جو بھی گناہ کرنے والے ادھر ادھر سب لوگوں کا پوری لسٹ اپنے دماغ میں رکھیے. اور پھر دیکھیے کہ وہ لوگوں سے بھی بڑا درجہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخری درجے میں جو درک ہے نا جس سے دوزخ پناہ مانگتی ہے، اس میں منافقین جائیں گے. تو پھر ان کی جو بیماری ہے اسے ہم جان کیسے نہ چھڑائیں، ہم کیسے نہ یہ دیکھیں کہ اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منافق کہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کے ہم کہیں وہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فی درک الاسفل من النار، کہ سب سے نیچے درجے میں ہوں گے آگ کے، ولن تجد، اور وہ ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہم ان کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اللہ اکبر.
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. دیکھیے یہ توبہ کتنی خوبصورت چیز ہے. یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں نا دنیا میں، لیکن جو توبہ جتنا بڑا اللہ کا انعام کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے نا، کیونکہ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو برا نہ کہو. اس کا اگر آپ عمل بھی دیکھ رہے ہو فار ایگزامپل، تو اس کو آپ برا نہ کہو، اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے، اور اس کو ہم برا کہیں گے تو پھر ہم کتنے بڑے گناہ گار ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مگر یہ سارا کچھ اگر کرنے کے باوجود بھی اگر وہ کوئی انسان جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحَ. دیکھیں توبہ یہ نہیں ہے کہ منہ سے بس اللہ سبحانہ تعالیٰ I'm sorry یہ میں نے کیا کیا اب نہیں کروں گی، اور پھر اگلے دن پھر ویسی زندگی ہے. نہیں، وَأَصْلَحَ، اور اب اس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اس نے مضبوطی سے تھام لیا کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ کو کیسے تھامیں گے؟ وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پڑھا تھا نا ہم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. دیکھیے اللہ کی رسی کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی رسی ہے، اور اس کا سرا جو دوسرا ہے وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب دیکھیے کہاں ہم انسان اور کہاں میرا رب. اللہ اکبر، کہ اللہ کی رسی ہم مضبوطی سے تھام لیں، دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے، وہ ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا. اس قرآن کو اپنی زندگی میں کھولنا پڑے گا سب کو، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کے احکامات سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے کے لیے جیسے میرے رب نے کہا ہے. کیونکہ سودا تو دیکھیں نا آخرت کا ہے. اس دنیا میں اگر ہم اپنی طرح سے دیکھیں، نیک جو ہے نا نیکی وہ تو کافر بھی کرتا ہے، نیک تو منافق بھی نیکیاں کر جاتا ہے. لوگوں نے بڑی بڑی اگر آپ دیکھیں تو میں اکثر ایک سینٹنس پڑھا تھا کہ جو ایسی عورتیں جو کوٹھے پہ رات کو کام کر رہی ہو، دھندا کر رہی ہوتی ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ معاف کرے ایسے ورڈز بھی بولنے سے ڈر لگتا ہے، وہ بھی نیکی کر لیتی ہیں. نیکی کرائیٹیریا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن سے کیا مانگتے ہیں، مسلمان سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، ہم کیسے ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ اللہ کو پسند آ جائے. اللہ نے کیا کہا کہ ابھی تو تم منہ سے اپنے مسلمان، ابھی تو تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے نا، تم نے کہا ابھی تو تم ایمان تو لائے نہیں ہو. ایمان لانے کے لیے ہمیں یہ قرآن پڑھنا پڑے گا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا پڑے گا نا. تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی ہماری مدد کیجئے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو. باللہ واخلصوا، اور خالص ہو جو دینہم، اپنے دین میں. اب دیکھیے ہم نے تو ہم تو دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز بھی لیتے ہیں، ایک دودھ بھی لیتے ہیں نا تو ہمیں وہ بھی خالص چاہیے ہوتا ہے. اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ دودھ میں ملاوٹ ہے، ہم اس جو دودھ دینے والا آتا ہے اس کی جان کھا لیں گے. ہم تو سونا بھی لیتے ہیں تو ہمیں خالص چاہیے، رائٹ؟ کوئی چیز دنیا میں آپ دیکھ لیں، دالیں لیتے ہیں، چاول لیتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کنکر نہیں ہو، اس میں ایسے نہیں ہو. خالص چاہتے ہیں نا، اپنے لیے تو خالص چیزیں چاہے، اور اللہ کو جب اپنے اعمال بھیجیں تو اس میں ملاوٹ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف وہ اعمال قبول کریں گے جو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوں گے. اور خالص کیسے ہوں گے؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جس میں دکھاوا نہیں ہوگا. اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور وہ ہم اس لیے بھی کریں کہ ہماری واہ واہ ہو جائے گی، اس کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے نیک کام کیے، جہاں پہ ہمیں یہ پتا ہو کہ لوگ دیکھ رہے ہو تو ہم بھاگ بھاگ کے کام کریں، جہاں پہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میں کام کر رہی ہوں، وہاں ہم کہہ کہ چلو جی ٹھیک ہے میں تو نہیں کر رہی ہوں. ہوتا ہے نا ایسے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نیکی کرو تو 70 نیکیوں کے ثواب. ماں باپ کو ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھو تو حج کا ثواب مل جائے گا. آپ کسی کا ہیلپ، اتنی سی چھوٹی سی ہیلپ کر دیتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے تو وہ کیا درجے آپ کو مل جائیں گے. آپ کوئی بھی آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ ہیلپ کر دو، کسی کو مسکرا کے دیکھ لو، کسی کی کوئی چیز اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دے دو، کوئی چل رہا ہے اس کو راستہ بتا دو. ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں آپ ذرا دیکھیں جو ہم پوری زندگی میں آف کورس ہم کر رہے ہوتے ہیں.
होते, तो अजर तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों को कैसे देगा। ऐसे तो नहीं फिर हम नूर के मेंबरों पे जाके बैठेंगे ना, जो फेवरेट हमारी बात होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना कि इतने मेरे अच्छे बच्चे थे, एक एक घंटा बैठ के हम कुरान की क्लास भी ले रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, सुना भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, अहद भी फिर कर रहे होते हैं साथ साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये काम नहीं करेंगे, जो मेरे रब को पसंद है वो करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जन्नतों में हमें तो भेज दे इंशाल्लाह। आप सब भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कबूल कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ये जो छोटी छोटी हम नेकियां करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि छोटे से खजूर की अगर आप किसी को देते हो, खाने के लिए देते हो, किसी को भूख में दे देते हो, तो वो ओहद के पहाड़ जितनी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इतना उसका अजर मिल जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अजर देने लगे तो वो तो फिर अपनी शान के मुताबिक अता करेंगे ना। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। अब एक आया इसकी रह गई और वो इतनी खूबसूरत आया है कि जिसको मैं अगले पारे के साथ इसलिए पढ़ूंगी कि वो उसका अभी, क्योंकि टाइम इतना कम है, उसका हक अदा नहीं होगा। और वो आया भी ऐसी है कि अगर उसकी तफसीर ना भी करो ना, तो तब भी ऐसा होगा कि मुकम्मल एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन उसकी तफसीर करने को मेरा दिल चाहता है, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उसकी तफसीर करेंगे। हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस बात पे हमें ये कह रहे हैं। अब आप डेफिनेटली जब आपने मुसहफ खोले हैं तो आप अगली आयत तो पढ़ ही लेंगे और आप उसको एंजॉय भी कर लेंगे। लेकिन अब वल्लाही मैं आपको कह रही हूँ कि अगली दफ़ा जब आप इस आयत को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप इस पे जब हम इसको डेप्थ के साथ समझेंगे और इंशाल्लाह हम अपने अमाल में इसको लेके आएंगे, अपने जवारे पे इसको जाहिर करेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इजाजत दीजिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।